मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो आजकल जो लोग निकाह से दूर भागते हैं ना, सबसे पहले नीयत ही यही होती है कि कोई और हमारी अर्निंग में शरीक हो जाए। यही होता है कि नहीं होता? अब्बा अपने बच्चों को शादी नहीं करने देते कि कमबख्त तुझे खिला पिला के अभी बड़ा किया है, अभी तू कमाने के काबिल हुआ है, तू ला के मुझे पैसे दे और तू बातें क्या कर रहा है कि मैं शादी करना चाहता हूं। अब्बा की तबीयत में भी क्या पैदा हो गया? बुखल, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? कंजूसी। अब्बा के एहतराम है, मैं कंजूसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अब्बा भी कंजूस हो गए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के निकाह पढ़ाए हैं, नौजवान तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, 30 साल, 4-6 दांत तो हो जाते हैं उस वक्त, 3 से 4 लाख रुपए तनख्वाह है। अब्बा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले स्टेबल हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारा निकाह करेंगे। ये वो सोच है जो अल्लाह को ना मानने वालों की सोच। और आपके सामने माशाल्लाह मिसाल है हमारे भांजे की। माशाल्लाह ये कोई बहुत, मेरा ख्याल है ऐसा ना हो रिश्ता ही ना टूट जाए, गुर्बत ऐसा नहीं भाई, जितनी बताइए उतनी तो है। वो कहेंगे वो लड़की के अब्बा का हमें तो पता ही नहीं था इतना गरीब है। पता नहीं बताया हुआ क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, इतनी नहीं है कि जितनी में इस उम्र के लड़कों की शादी हो जाती है, इतनी नहीं है ना। अब्बा की इतनी है, इनके अब्बा की। तो तवक्कुल कर रहे हैं अल्लाह पे, एतमाद कर रहे हैं अल्लाह ताला पे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, देखो आप अपने बेटों को निकाह से मना करते हो कि महंगाई है, खिलाएंगे कैसे। इसमें आप ये भूल रहे होते हो कि आपका लड़का जिस लड़की से निकाह करता, तो उसकी जिम्मेदारी इस महंगाई में आप किसके कंधों पे डाल रहे हो? लड़की के बाप के कंधों पे। ऐसा है कि नहीं है? जब आप अपने बेटों को निकाह से रोकोगे तो इस महंगाई के दौर में बाप 6-6 बेटियां पालेगा अकेला, जबकि उस बाप का इन बेटियों से बराह रास्त कोई मफाद नहीं है, जबकि शौहर का अपनी बीवी से बहुत सारी चीजों में जरूरत और मफाद वाबस्ता होता है। तो महंगाई में ये खर्चा बूढ़े बाप पे डालना ज्यादा अच्छा है या उस जवान पे डालना ज्यादा अच्छा है जिसके घर की ये जीनत है, जिसको औलाद दे रही है और जिसके बहुत सारे काम इससे वाबस्ता हैं? तो महंगाई में निकाह की अहमियत कम होने के बजाय बढ़ गई है। और अल्लाह इंतकाम लेता है ऐसे बापों से जो अपने बेटों को निकाह से रोकते हैं। उनकी बेटियां फिर उन पे बोझ बनना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं जी हमारी बेटियों की शादी होगी तो बेटे की करेंगे। ये नहीं पता कि आपकी बेटियों से जो शादी करता, उसके अब्बा भी यही सोच के अपने बेटों की शादी नहीं कर रहे कि हमारी बेटियों की होगी तो हम बेटों की। तो सब अपनी बेटियों के चक्कर में दूसरों की बेटियों का बेड़ा गर्क करने, और वो दूसरों की बेटियों के बेड़ा गर्क करने के चक्कर में असल में किसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं? अब इसलिए जिसका जो जब रिश्ता मुयस्सर हो अल्लाह पे एतमाद करके, और ये जो कि इतने अंडे और इतने पराठे और इतना दूध महंगा, इसको कालू के लेटर को कहां रख दिया करो एक तरफ। अल्लाह का वादा है यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, निकाह करो अगर फकीर होगे अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह इंतजाम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत सी मिसालें अब नजर आना शुरू हो गई। मैं ऐसी जगहों पे 18 साल का बच्चा है, उसकी शादी कर दी अब्बा ने पकड़े। और मैंने गरीबों में जल्दी शादी का रिवाज देखा है, मालदारों में देर से। करोड़पति होंगे नहीं कर रहे होंगे। इससे साफ पता चलता है कि ये गुर्बत और महंगाई का मसला नहीं है, ये किसका मामला है? दिल का। जिसका दिल बड़ा होता है अल्लाह पे एतमाद करेगा, दिल बड़ा नहीं होता तो बुखल पैदा होता है उसकी तबीयत में। मैं तो अब बहुत घरों में जाता हूं ना, गरीबों के घरों में बच्चे नजर आते हैं, मालदारों के घरों में ना हजार गज के बंगले हैं, बच्चे मार्केट से शॉर्ट। यानी आप अंदाजा लगाओ, लेबल ये लगाया जाता है कि गुर्बत और महंगाई में हम कैसे बच्चों को पालेंगे। तो भाई ये तो फिर गरीब पे ज्यादा असर होना चाहिए ना इसका। आप तो करोड़ों के मालिक हो, जितना पैसा आएगा ग्रोथ रेशो उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा। फिर गरीब मुल्कों से आप कराची में जाएं, पोश एरियाज में, वहां ग्रोथ रेशो कम, गरीब एरिया में ज्यादा। हालांकि गुर्बत और महंगाई से तो इनको मुतासिर होना चाहिए था।
جس پہ غربت مہنگائی کا اثر ہی نہیں پڑ رہا, اس کا ریشو کیا ہو رہا ہے؟ کم. یہ کم جو ہو رہا ہے نا, یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں, یہ دل کے تنگ ہونے کی وجہ سے. کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے, لیکن اتنا کنجوس ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے اپنے بچوں کو کھلانا پڑ جائے. پھر آپ ملکوں کی طرف جاتے ہیں تو جتنے دولت مند ملک ہوں گے ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھا دی ہیں, اس کا تعلق غربت مہنگائی سے نہیں ہے, اس کا تعلق اللہ پہ اعتماد اور توکل سے. جب پیسہ آتا ہے انسان کے پاس تو پیسے کی ہوس بھی آتی ہے. ہوس بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے, نہ دوسرے کو کھلائے, حتیٰ کہ اپنی اولاد کو کھلانے میں بھی آر محسوس کرتا ہے وہ. تو اپنا شمار آپ نے کرنا ہے بھائی ان لوگوں میں جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں, اس کی برکتیں اللہ دیتا ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو میں نے بتایا نا کہ اسلام رشتوں کو ترجیح دیتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ تو رشتے وجود میں آئیں گے تو ترجیح ہوگی نا. تو رشتے وجود میں لانے کے عمل کو بھی اسلام مبارک قرار دیتا ہے. رشتے کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ بولو نا یار, نکاح کے ذریعے. اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے نا. اس لیے اسلام نے نکاح کو کیا رکھا ہے؟ آسان. کیا رکھا ہے اسلام نے نکاح کو؟ تاکہ آسانی سے یہ وجود میں آ جائے. اب میں جلدی جلدی چند اسٹیپ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کون سے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, مسلمانوں میں پھر بھی غیر مسلموں کی نسبت نکاح کا بہت زیادہ رواج ہے. غیر مسلموں میں تو بالکل ہی ختم, اور اس کا آگے ان کی جو نسل آ رہی ہے نا اس کو بھیانک انجام وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی میں ایک جگہ میرا بیان تھا, وہاں کچھ بہت ساری لبرل انٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. لبرل انٹیاں سمجھتے ہیں نا, جو بالکل مذہب کو زیادہ نہیں. میں نے ان کو کہا کہ اچھا لبرل انٹیوں کو پھر آپ اسلام کی بات کریں ان کو سمجھ میں آتی ہے, روزے کی بات کریں, شادی کی بات کریں تو بھڑک جاتی ہیں وہ نا, ایک دم بھڑکتی ہے جیسے پتہ نہیں. تو میں نے کہا کہ میں اب یہاں شادی کی بات کروں گا تو یہ بھڑک جائیں گی اور یہ بولیں گی کہ یار دیکھو ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے اور یہ شادی وادی کی بات کر رہا ہے. اور کچھ میں بہت سی ان میرڈ بھی تھی, ان کا خیال تھا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے, ابھی تو ہماری لائف کو انجوائے کرنے کی ایج ہے. جیسے ہوتا ہے لبرل انٹیوں کے یہاں کہ لائف انجوائے, شوہر مہر فضول قسم کی چیز ہوتی ہے ان کی نظر میں. ابھی ہم جاب کر رہی ہیں, کما رہی ہیں. ایکچولی ان کی اردو بھی تھوڑا انگلش اسٹائل میں ہوتی ہے نا. تو میں وہاں پریشان تھا, میں نے کہا یار ان کو کیسے سمجھاؤں. میں نے کہا دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے بہت دیکھا ہے بوڑھی عورتیں کتے لے کے گھومتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس میاں, بولو نا, ہوتے بھی ہیں. تو اب وہ اس عمر کیا کرنا ہے میاں کا, بچے تو ہوئے نہیں نا جب ٹائم تھا. تو میں نے کہا دیکھو اللہ میاں نے مسلمان عورت کو کتے کا آلٹرنیٹ شوہر دیا, بہترین آلٹرنیٹ. کتا سمجھ کے ہی کر لو یار اس سے شادی, کم از کم اتنا تو دل بہلا لے گا نا بڑھاپے میں, جتنا بڑھاپے میں انگریز کا عورت کا کتا دل بہلا, اس سے تو پھر بھی بہتر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ سب خواتین جو ہے نا ہنسنے لگی. میں نے کہا لگتا ہے ان کی سمجھ میں بات آ گئی. میں نے کہا نہیں تو جا کے گوروں کا بڑھاپا دیکھ لو, بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے کیا پالتی ہیں. اور لبرل انٹیوں کے شوہر, سب کی بات نہیں کر رہا, اگر کہیں یوٹیوب پہ بیان کیا تو جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ان کے شوہر ہوتے بھی کیا ہیں, بس دم کی کمی ہوتی ہے, ورنہ ان میں اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا, جو ان کے مذہب تو ہوتا نہیں نا, شوہر کے حقوق, شوہر سر کا تاج ہے, اور ہم وغیرہ وغیرہ جو شوہر کے ہم لوگ کے یہاں, ہم جیسے بیوقوفوں کے یہاں جو شوہروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں, وہ پڑھی لکھی خواتین میں یہ نہیں ہوتے, وہ بالکل پیرالل. تو وہ دیکھنے میں لگتا بھی کیا ہے, کتا ہی, معذرت کے ساتھ, یہ ممبر پہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے لفظ. تو ان کو میں نے یہ بات سمجھائی, تو شاید کسی کی اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو. ایک انٹی نے تو کہا کہ بالکل آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. تو جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. پہلا کام کیا کرنا ہے, نکاح کو ہم نے کیا کرنا ہے, بہت آسان. مشکل کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1, غربت اور مہنگائی کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے, اس رکاوٹ کو ہم نے سائڈ پہ کر دینا ہے, ہٹا دینا. نمبر 2, استخاروں کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے.
جب آپ پیغام لے کے جاتے ہیں ان کے مولوی صاحب استخارہ نکالتے ہیں, آپ کے مولوی صاحب استخارہ نکالتے ہیں, اچھے اچھے رشتے استخاروں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. حالانکہ استخارہ تو ایک دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں. اگر نکل رہا ہے تو آپ کے دماغ کا فطور ہے, اللہ کی طرف سے استخارے میں کوئی مشورہ نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے اچھا تمہاری طرف پیغام آئے نکاح کا, ہاں کر دو, یہ نہیں کہا کہ استخارہ نکال کے انکار کر دو. استخارے کی حقیقت کیا ہے, میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, استخارہ لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا. استخارے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن دو قسم کے استخارے ہیں, ایک جو سوسائٹی میں رائج ہو گیا ہے غلط استخارہ ہی ہے, ایک جو سنت ہے وہ الگ استخارہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام رشتوں کو استخاروں کی بھیٹ بولو نہیں چڑھانا. تیسری بات, اسلام میں بارات نہیں ہے, لڑکی کے ابا پہ کھانے پلانے کا خرچہ نہیں ہے. مسجد میں اعلان کے ساتھ نکاح ہو, اور کھانا کون کھلائے گا اگلے دن؟ لڑکے والے ولیمہ کریں گے. تو اس بارات کے سیٹ اپ کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا ہے. چوتھا, اسلام میں جہیز نہیں ہے. نان نفقہ گھر کے لوازمات کس کے ذمے ہیں؟ بولو شوہر کے ذمے ہیں. تو یہ شوہر ہی کے ذمے ڈال لیں, مہنگائی کے دور ہو یا وہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ لڑکی والوں کا ہیڈ ایک نہیں ہے. یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا. پانچویں بات, نکاح کی جب بات طے ہو جائے, کہیں ہو جائے تو اس میں جلدی کرنی. کرتے کیا ہے کہ جی بات طے ہو گئی, 6 سال کے بعد نکاح ہوگا, 8 سال کے بعد نکاح ہوگا, ابھی بچی پڑھ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. اس میں اتنے فسادات ہیں کہ ان کو میں بیان کروں تو ایک لمبی فہرست ہے ان فسادات. اسلام میں خطبے اور منگنی کا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ہاں کرنے میں دیر لگا دیں, جلد بازی نہ کریں, لیکن جب ہاں ہو گیا تو ہاں کا مطلب نکاح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ چند چیزیں ہیں جس سے ہماری سوسائٹی میں نکاح آسان ہوگا, اور انشاءاللہ اس سے خیر اور برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. اکثر شادی شدہ لوگ آپ کو کھاتے پیتے ہی نظر آئیں گے, چہروں پہ رونق ہی نظر آئے گی, خرچے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور کنوارے چھڑے چھاٹ مہنگائی کا رونا روتے 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 45-50 سال میں جا کے شادی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی کرتے تو اچھا تھا. چلو بھائی اب جلدی سے ہم نکاح پڑھا دیں. رافع خان ولد عارف خان, عائشہ بنت محمد نصیر, اور مہر کتنا ہے جی؟ 75,000. دلہن کے وکیل کون ہیں جی؟ جناب آپ نے اجازت دی عائشہ بنت محمد نصیر کا نکاح رافع خان ولد عارف خان سے 75,000 مہر میں کرو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب رافع خان ول عارف خان, میں نے 75,000 مہر میں آپ کا نکاح عائشہ بنت محمد نصیر سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. تادم حیات آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. دونوں کے خاندانوں کو غلط فہمیوں سے, شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.